बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा को 10 नवंबर 2024 को बड़ी ही बेदर्दी से उस वक़्त कत्ल किया गया जब वो अपने कमरे में सो रही थी और साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद था। लेकिन सास सुगरा, नंद यास्मीन और एक किराए का कातिल नवीद असलम कसाई, इन्होंने मिलके ज़ारा को बेदर्दी से ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके टुकड़े करके बोरियों में बंद किए और नाले में फेंक दिए। 4.5 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस केस का चालान जमा क्यों नहीं करवाया गया? इस हवाले से प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और ज़ारा के वालिद शबीर अहमद वो क्या कहते हैं कि कदीर का उनसे कैसा रवैया है, क्या कदीर वाकई ही बदल गया है या कि कदीर पहले दिन ही अपनी माँ और बहनों के साथ मिला हुआ था। ज़ारा की खाला, उन्होंने भी कुछ अहम राज हैं जिनसे पर्दा उठाया है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन चालान को बार बार पेंडिंग किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इस हवाले से बताई हैं जो कि मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और जो दरिंदा सिफ्त मुल्जमान हैं, सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद, इनके हवाले से जमानतों की खबरें पहले भी सामने आई थी और अब्दुल्ला की जमानत के लिए काफी ज्यादा तगोदूबी की गई थी, लेकिन डस्का कोर्ट से इनकी जमानतें कैंसिल हो गई थी। अब ईद के बाद ये जमानतें कहां पे दायर की जा रही हैं, तो ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ज़ारा का कत्ल एक आम कत्ल नहीं था। बहुत ही बेहिमाना तरीके से ज़ारा को घर के अंदर बेदर्दी से कत्ल करने वाली उसकी अपनी सगी खाला, खालाजाद बहनें और इसी तरह एक किराए का कातिल था। बाद में इन्होंने इस मामले को दबाने के लिए कुछ मुल्जमान को इसमें से निकाल दिया। उसमें ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि सबा का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। सबा के साथ उसके बेटे कासिम, फिर उसके साथ एक और शबीर था, कोटली मरला का रहायशी, और फिर एक अजान वजीराबाद का लड़का था। इन सबको क्लीन चिट मिल गई, इन्हें निकाल दिया गया इस केस में से। और ये जो 4 मुल्जमान हैं, इनकी जमानतों के लिए भी इस वक्त मुख्तलिफ कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन पुलिस के घपले भी नजर आते हैं। पुलिस ने इसका जो चालान मुकम्मल किया, प्रोसिक्यूशन को भिजवाया, प्रोसिक्यूशन ने उसके ऊपर एतराजात लगा के दोबारा पुलिस को भिजवा दिया, और यही वो मेन वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से 4.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद भी ज़ारा का जो केस है वो अभी वहीं का वहीं खड़ा है जहां पे आज से 2-2.5 माह पहले था। और प्रोसिक्यूशन का इस हवाले से ये कहना है कि जो भी एतराजात लगाए गए वो पुलिस को 2 दफा भिजवाए गए हैं। पुलिस ने सबसे बड़ा घपला इस चालान के अंदर जो किया है वो है अब्दुल्ला के हवाले से। अब्दुल्ला की उम्र बहुत कम लिख दी गई और इसके साथ जो मरकजी मुल्जिम है वो नवीद असलम कसाई को इसमें मेंशन कर दिया गया है, और इसमें जो सहूलतकारी है वो यास्मीन और सुगरा की मेंशन की गई है। और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन ने कुछ एतराजात लगाए और दोबारा से चालान पुलिस वालों को भिजवाया गया कि ये तमाम चीजें जो हैं ये ठीक की जाएं, क्योंकि मिसल मुकदमा के अंदर जो भी चीजें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल की जाएंगी, आगे ट्रायल कोर्ट में जाके ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुल्जमान को उसका मिलेगा। और यहाँ पे ये चीज नजर आती है कि जो यास्मीन का शोहर तनवीर है या कि फिर कदीर, जो कि काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि मुल्जमान को किसी तरीके से मिसल मुकदमा में ही रिलीफ मिल जाए, कि ट्रायल कोर्ट में जाके बहुत सी चीजें इबहम पैदा करें और जो मुल्जमान हैं इन्हें बाआसानी जमानतें आगे चल के मिल जाएं। इस हवाले से जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी वो भी सामने आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अंदर भी कुछ चीजें नामुकम्मल थी, जिसमें कि ज़ारा का सर है, चेहरा है जला हुआ, उसके बारे कोई भी चीज इस केस में या इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं की गई है। इसका बेनिफिट जो है ये भी आगे चल के मुल्जमान को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो एक मैरिज हॉल था जो कि ज़ारा के कत्ल की वजह बना, ये वही मैरिज हॉल है जो कि कदीर ने ले रखा था, साइड बिजनेस के तौर पे उसे चलाया जाता था, और इसकी जो इनकम थी महाना वो ज़ारा के पास आती थी। और यही वो रंज और तकलीफ इन सास नंदों को थी कि ये ज़ारा के पास जितनी भी जमा पूंजी है कदीर की वो क्यों आ रही है, वो तो माँ के पास जानी चाहिए, वो तो बहनों के पास जानी चाहिए, बहनों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो यही वो वजह थी कि जो एक जेलसी थी जिसकी बुनियाद पे ज़ारा को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, और अब वही
جو میریج ہال ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اس کی انکم آ رہی ہے، زارا تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن میریج ہال تو بند نہیں ہوا، وہاں تو کام ہو رہا ہے، اس کی انکم قدیر کے پاس آ رہی ہے، اور اس وقت جو یہ انکم ہے یہ ان درندہ صفت ملزمان کو بچانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ زارا کی خالہ نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، اور زارا کے جو والد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا انہیں لگتا ہے انہیں انصاف ملے گا، اتنا ٹائم گزر چکا ہے، ابھی تک اس کا چالان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ملزمان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور مثل مقدمہ میں ان کے حوالے سے چیزوں میں ہیر پھیر کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف زارا جن کی وہ بیٹی تھی یعنی شبیر احمد، یا جو ان کی خالہ تھی جنہوں نے بیٹی کی طرح زارا کو پالا تھا، وہ اس وقت بہت نڈھال ہیں، وہ پریشان ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو انصاف چاہیے۔ زارا کی خالہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں وہ میں پہلے آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ زارا بھی میری بھانجی ہے، وہ میری چھوٹی بہن کی بیٹی تھی، اور جنہوں نے مارا ہے وہ میری بڑی بہن ہے اور ان کی بیٹی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے اتنا ایشو بنا لیا اور ہمیں پیغام ملا تھا، ہم گئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تھا، اس نے بولا ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے کہا کہ ابو کہاں ہے، انہوں نے ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سنائی، پھر ہمیں پولیس کا سہارا لینا پڑا۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر بھی نہ مانی۔ ان کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں تھا جس پر انہوں نے اتنا دردناک تشدد بچی پہ کیا ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جیسے میری بیٹی کو انہوں نے ایسے ٹکڑوں میں کیا ہے، انہیں بھی اس سے بھی زیادہ ٹکڑے کیے جائے۔ میں اپنی بہن کی بہت احترام عزت کرتی تھی، جو بانجی دوسری ان کی بیٹیاں ہیں انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے میری بانجی کے ساتھ۔ جی، تو یہ زارا کی خالہ ہے بانو، جو کہ پہلے دن یہ بھی کلیم کرتی رہی کہ زارا تو پریگننٹ تھی، لیکن انفارچونیٹلی زارا کی پریگننسی کے حوالے سے اس لیے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ایک تو ڈیڈ باڈی پانی میں پھینک دی گئی، پیٹ کے اندر سے تمام آنتیں وغیرہ بھی نکال دی گئی، اور پھر جو ڈیڈ باڈی کی حالت تھی جو فرینسک کے لیے بھجوائی گئی چیزیں، تو اس میں تو یہ چیز سامنے آئی جو مینشن کی گئی کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی، لیکن یہ جو خالہ ہیں یہ تو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ وہ حاملہ تھی، اور اس نے بتایا تھا جب وہ واپس آئی تھی سعودیہ سے تو اپنی خالہ کو یہ بات اس نے بتائی تھی۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سغرا جو کہ ان کی بڑی بہن ہے اور ان کی جو بیٹیاں ہیں جیسے کہ یاسمین اور صبا وغیرہ، انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ سغرا کا ذہن ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹیوں نے بدلا اور پھر زارا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ سغرا اس طرح کی نہیں تھی، لیکن اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ درندہ صفت تھی اور انہوں نے اپنی ماں کا ذہن بدلا ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو ایسی قرار واقعی سزا دی جائے کہ جس انہوں نے زارا کے ٹکڑے کیے ہیں ان کے بھی اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جائیں، لیکن یہ ٹکڑے کب کیے جائیں گے، یہ سزا کب ملے گی، یہ ایک ایک پل جو ہے اس وقت جو مدعی پارٹی ہے یعنی کہ جو زارا کے والد ہیں یا زارا کے بھائی ہیں، دیگر جو رشتہ دار ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں، سراپا احتجاج بھی ہیں کہ ان درندہ صفت ملزمان کو کس طریقے سے اور کب سزا ملے گی، کیونکہ ابھی تک اس کا چالان ہی مکمل نہیں ہوا۔ اور چالان کے ساتھ ساتھ جو شبیر احمد ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ کافی امید تو رکھتے ہیں کہ انہیں اداروں سے انصاف ملے گا، وہ خود بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ زارا کو جتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، کیا انہیں امید ہے کہ ان کو یہ انصاف مل پائے گا؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو میری بیٹی کے ساتھ نقلی کا ظلم کیا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں یہی فیل کرتا ہوں کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے ایک سزا سے کیا، جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کو پتہ کیا جائے اور سزا دی جائے۔ جی، تو یہ زارا کے والد ہیں شبیر احمد، بہت ہی دردناک ان کی آواز ہے، اپیل کر رہے ہیں، خالہ بھی زارا کی اپیل کر رہی ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کیس کا کوئی منطقی انجام نکالا جائے کہ یہ جو درندہ صفت ملزمان ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے قرار واقع سزا دی جائے جس طریقے سے انہوں نے زارا کو بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا، اور پھر جو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا، ٹکڑے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ اور سر بری طرح جلا دیا، جو کہ فرینزک رپورٹ میں بھی اس کے حوالے سے کوئی چیز مینشن نہیں کی گئی، یعنی کہ چہرہ اور سر جو ہے اس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو یہ اتنا بروٹلی مرڈر کیا گیا، ملزمان جو ہیں ان کی طرف سے وکلا بار بار عدالت میں پیش ہوتے ہیں،
ضمانتوں کے لیے ان کی ضمانتیں ہو جائیں, انہیں ریلیف مل جائے. ظاہر ہے پولیس کے اندر سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف دیا جاتا ہوگا جو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسہ ہے بے دریغ وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. صبا جو کہ یاسمین کی بہن ہے, جو کہ اس وقت جائے وقوع پہ موجود تھی, جس نے شواہد مٹانے کے لیے وہاں صفائی بھی کی, خون کے دھبے وغیرہ بھی مٹائے, بعد میں پولیس نے اسے کلین چٹ دے دی, کیونکہ یہ جو چلان رپورٹ ہے جو کہ پولیس نے تیار کی تھی اس میں نیلی سیاہی سے نام لکھا گیا تھا, اور نیلی سیاہی سے ان ملزمان کا نام لکھا جاتا ہے جن کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے, جن کے بارے میں پولیس کے لکھتی ہے کہ ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا لیکن ان میں سے کچھ نہیں نکلا. تو یہ جو 4 ملزمان تھے, جس میں کہ صبا کے بارے میں شبیر احمد کئی بار تل ملاتے بھی رہے ہیں کہ صبا وہاں پہ موجود تھی جب وہ پہنچے تھے, وہ خود بھی بریک بینی سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں, انہیں بھی پتا تھا کہ صبا ضرور اس معاملے میں انوالو تھی. لوکیشن اس وقت اس گھر کی آ رہی تھی, ٹائمنگ وہی آ رہی تھی جس میں کہ یہ 4 لوگ مزید وہاں پہ موجود تھے, صبا, ایک کوٹلی مرلہ کا شبیر, اسی طرح صبا کا بیٹا قاسم اور ایک وزیر آباد کا لڑکا اذان. لیکن ان کو پولیس نے کلین چٹ دے دی. اور اب یہ جو باقی درندے ہیں ان کے لیے اس وقت یہ ہے کہ پولیس نے یہ مثل مقدمہ میں کچھ ابہام ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ جس سے پراسیکیوشن کو نظر آتا ہے کہ آگے چل کے ملزمان کو بآسانی بیل بھی مل سکتی ہے. اس لیے اعتراضات لگا کر پراسیکیوشن کی طرف سے وہ دوبارہ سے بھیجے گئے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نوک پلک ٹھیک کی جائے تاکہ ایک اتھینٹک چالان عدالت میں رکھا جائے. قدیر کے حوالے سے بات کریں تو قدیر بھی اب آلموسٹ کھل کے سامنے آ چکا ہے. اس نے تو ویسے ڈے 1 بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہن کے بارے میں کوئی بھی سزا متعین نہیں کر سکتا ہوں, ایک پنچایت بٹھائی جائے تو میں پنچایت میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے. پنچایت کی طرف یا دیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تھی سٹارٹنگ میں, یاسمین کے شوہر نے بھی کوشش کی, قدیر نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ماں اور بہن کو نکال لے جیل میں سے, ان کو بچا لے, لیکن کیونکہ اس میں کچھ سیکشنز بھی ایسی شامل کی گئی تھی کہ اگر یہ مدعی پارٹی چاہتی بھی ہے صلح کرنا, کیونکہ یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں, جو سغرا ہے وہ زارا کی سگی خالہ تھی, اور اسی طرح جو باقی ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی دونوں خاندانوں کے ساتھ ان کے آپس میں مراسم ہے. کچھ رشتہ دار اس وقت جب سے صبا واپس آئی ہے تو اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ ہم شبیر احمد سے یا جو دیگر ان کی برادری کے بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا معاملہ حل کرتے ہیں, کوئی ایسی بات بناتے ہیں کہ کسی طریقے سے سغرا وغیرہ کو اتنا ریلیف مل جائے کہ چلے انہیں جیل سے باہر نکال لیا جائے, کوئی اور ان کے لیے سزا, کوئی پنچایتی سزا انہیں سنا دی جائے. زیادہ سے زیادہ کیا سزا سنا دی جائے گی کہ قدیر جو ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ماں کو کسی طریقے سے باہر نکال لوں, اور اب وہ جیسے کہ شبیر احمد سے ناراض بھی ہے کیونکہ قدیر سعودیہ چلا گیا تھا اپنے بیٹے شافع کو لے کے. حالانکہ شبیر احمد نے کافی دفعہ یہ بات کی تھی کہ شافع ان کے حوالے کر دیا جائے, لیکن وہ لے گیا, اور شبیر صاحب کا یہ صبر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات قدیر کے بارے میں نہیں کی. ان سے جب بھی کوسچن کیا گیا قدیر کے بارے میں کہ اس نے اپنی ماں سغرا سے جیل میں ملاقات کی, بہن یاسمین سے ملاقات کی, لیکن وہ جو شبیر احمد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, میرے سے اس نے کوئی بات نہیں کی. اس سے زیادہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ قدیر کے ساتھ جو اختلافات ہیں یا جو قدیر ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس پہ کھل کے نہ ہی بات کریں تو بہتر یہی ہے, کیونکہ انہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اتنی کھل کے بات کریں گے تو شاید شافع جو ان کی بیٹی کی آخری نشانی ہے اس کا چہرہ بھی وہ دیکھنے سے جائیں. تو اس وقت جو قدیر ہے وہ اب یہ ہے کہ شبیر احمد سے بالکل ملاقاتیں یا بات چیت ٹیلی فونکلی رابطے ختم ہو چکے ہیں. شافع کی بھی ملاقات کروائے ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے پہلے تو عبداللہ کو باہر نکالتے, اب جیسے کہ ڈسکا کورٹ سے ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں, اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ عید گزرے اور دوبارہ سے ضمانتیں جو ہیں وہ ہائر کورٹ میں جا کر اپلائی کی جائیں تاکہ یہ جو درندے ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں اور وہاں پہ دہائی دے رہے ہیں کہ جی انہیں کسی طریقے سے باہر نکالا جائے, تو اس کے لیے نہ صرف یاسمین کا شوہر بلکہ جو قدیر ہے جس کی کہ بیوی تھی زارا, وہ بھی مکمل کوشش میں ہے کہ انہیں کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. شبیر احمد کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی اپیل ہے کہ ان کو کسی طریقے سے انصاف دیا جائے. اب انہیں کب انصاف ملتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ ٹرائل کورٹ میں جا کے آگے کیس ایک لمبا پروسیجر ہے, شہادتیں ہوتی ہیں, ایویڈنس رکھے جاتے ہیں, ڈیجیٹل ایویڈنس اس میں
کہا تو یہی جا رہا ہے کہ موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں باریک بینی سے عدالت کے اندر رکھی جاتی ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بھی جو وکلا کی ٹیم ہائر کی گئی ہے وہ بھی کافی تگڑی ہے ملزمان کو بچانے کے لیے۔ ابھی تک جو معاملہ ہے وہ فی الحال وہیں کا وہیں ہے۔ نوید اسلم قصائی جو ہے، سارا معاملہ چلان میں جیسے کہ اس پہ ملبہ ڈال دیا گیا اور یہ جو دوسرے 2 ملزم ہیں ان کو سہولت کار بنا دیا گیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پراسیکیوشن نے بھی ان کو دوبارہ سے چلان بھجوا دیا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، اور نظر یہی آتا تھا کہ رمضان المبارک میں کسی بھی وقت یہ چلان جمع ہو جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی پولیس کے کوئی نہ کوئی گھپلے جو ہیں وہ ہر کیس میں نظر آتے ہیں۔ اس میں بھی سیم ویسے ہی ہو رہا ہے کہ دوسری طرف جو ملزمان ہیں، ظاہر ہے وہ اپنا اثر و رسوخ یا پیسہ استعمال کرتے ہوں گے کسی طریقے سے انہیں ریلیف ملا جائے، کیونکہ مثل مقدمہ میں ایک لفظ غلط لکھ دینا یا ایک لفظ کو کسی اور انداز سے لکھ دینا، اس سے پورا کیس جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سے جو ایک قتل کا ملزم ہوتا ہے اسے بآسانی ریلیف مل جاتا ہے۔ بہت سے قتل کے ایسے کیسز ہیں جن میں قاتل ہوتا ہے، اس کو بآسانی ریلیف بھی ملتا ہے اور اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پولیس کی جو مثل مقدمہ ہے یہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے، اور جو یہ اس طرح کے درندے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ہی ساز باز کر کے کوئی معاملات ایسے سیٹل کر لیے جائیں۔ اور اس وقت سی سی ٹی وی کے حوالے سے اگر میں بات کروں نوید اسلم قصائی کی، تو پولیس کا اب یہ بھی ایک کہنا ہے کہ نوید اسلم قصائی کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ اس وقت پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب وہ اس گھر میں سغرا کے ساتھ داخل ہوا یا جس روز 10 نومبر کو زارا کو قتل کیا گیا، تو گھر کے اندر داخل ہوتے اور گھر سے باہر نکلتے۔ نوید قصائی کی ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک سی سی ٹی وی موجود ہے جس میں کہ نوید قصائی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سغرا اور یاسمین کو سے کافی دور چل رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان دونوں کو نہیں جانتا، دور دور چل رہے ہیں، اور یہ وہی غالباً وقت ہے کہ جب علل صبح اس کو 6 بجے یاسمین کے گھر سے بلایا گیا تھا کہ زارا کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ گلی کے مین تک تو آتا نظر آتا ہے، لیکن آگے وہ کدھر گیا؟ بیک ڈور استعمال کیا گیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ساتھ والوں کا جو گھر استعمال کر کے چھت پہ لے جایا گیا، تو جو ساتھ والے جن کے گھر سے وہ داخل ہوا وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی عدالت کے اندر جا کے بیان نہیں دیں گے، کسی قسم کی بیان بازی نہیں کریں گے۔ اور یہ منع کرنے والا کون ہے؟ یہ قدیر اور صبا، تمام رشتہ داروں کو، تمام کوٹلی مرلا گاؤں کے جو لوگ ہیں جو کہ پہلے انٹرویوز بھی دے رہے تھے اور ان کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے تھے کہ جادوگرنیاں ہیں، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رشتہ داروں سے ملتی نہیں ہیں، یہ کسی کے گھر آتی جاتی نہیں ہے، یہ جادو ٹونے کرتی ہیں یا چلے کاٹتی ہیں، یا بہت سی اس طرح کی باتیں ہوئی کہ پہلے بھی سغرا نے اپنی بیٹی دلاویز کو اسی طریقے سے ایک سیب کے اندر زہر ملایا اور بیٹی کو کھلا کے اس کو قتل کر دیا تھا، جبکہ اس نے لو میرج کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے تو کوٹلی مرلا کے لوگ بتا رہے تھے، لیکن اب سب خاموش ہیں، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور جن کے گھر سے نوید اسلم داخل ہوا تھا وہ لوگ بھی اس میں کوئی بیان اس وقت عدالت کو دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے گھر سے کوئی شخص صبح کے ٹائم دوسری طرف چھت سے داخل ہوا تھا۔ یہ جو بار بار پراسیکیوشن کی طرف سے پولیس کو چالان بھجوایا جا رہا ہے، پولیس اپنی طرف سے چالان کو مکمل کر کے بھیجتی ہے، لیکن پروسیکیوشن کی طرف سے پھر اس میں جو ابہام ہوتے ہیں، جو اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس سے ملزمان کو ریلیف ملے گا، سو وہ چالان کو واپس کر دیتے ہیں۔ صبا، قدیر اور دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ اب ان درندہ صفت قاتلوں کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ شبیر احمد سے بات کی جائے کہ شاید آہستہ آہستہ برف پگھلے، کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم گزرتا جائے گا، برف پگھلے گی، جیسے کہ عموماً بہت سے اسی طرح کے کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک تو مدعی وہ بھی فیملی کے اندر سے ہے، ملزمان ہیں وہ بھی فیملی کے اندر سے ہیں، تو زیادہ تر ایسے کیسز میں صلح صفائی کا معاملہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ اس وقت کارڈ ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے قدیر، تنویر اور اسی طرح دیگر ان کے رشتہ داروں کی طرف سے کہ کسی طریقے سے شاید یہ جو درندے ہیں ان کو باہر نکالنے میں کوئی یہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو قدیر کو یاسمین پہ بڑا مکمل اعتماد ہے۔ قدیر نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنی بہن سے جیل میں ملاقات کی تو میری بہن نے کہا کہ میں اس سارے معاملے میں شامل نہیں ہوں، میں تو قاری صاحب کے ایک بیٹے کی فوتگی ہو گئی تھی اور 10 نومبر کو میں اس گاؤں میں موجود تھی، میں یہاں پہ نہیں تھی۔ البتہ جو
नवीद असलम है वो आया था और उसके क्या मामला थे सुगरा के साथ यानी माँ के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ। तो कदीर ने किसी हद तक अपनी बहन की इस हवाले से जो हमदर्दी थी या जो उसको लग रहा था कि मेरी बहन इस मामले में मुलविस नहीं है, उसकी बातों से यही लग रहा था। तो अब देखना ये है कि इस वक्त जो डिजिटल सबूत हैं और बाकी जो दीगर चीज़ें हैं वो ज़ारा केस के ऊपर इस तरीके से असरअंदाज होते हैं, या कि पुलिस जो इस वक्त बार बार चालान में कुछ इबहम पैदा कर रही है। डीएसपी डस्का मियां आबिद रशीद जो कि ज़ारा कत्ल केस को डे 1 से देख रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है कि ये केस क्यों डिले हो रहा है, क्या एविडेंस हैं। डिले ज़रूर हो रहा है लेकिन एविडेंस इस तरह के सारे मौजूद हैं कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये किसी सूरत इस केस में से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो थोड़ी सी उन्होंने गुफ्तगू की है इस हवाले से, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन के स्टैंडर्ड्स हैं और जो एविडेंस की कलेक्शन और उसकी प्रोसेसिंग के साथ जितने वाबस्ता असूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम एविडेंस हमने सिक्योर किए हैं कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। नो इट्स अप टू कोर्ट की उसकी प्रिजाइडिंग में उस केस के बारे में क्या डिसाइड करते हैं, बट जहां तक पुलिस और प्रोसिक्यूशन का ताल्लुक है तो इन्होंने दोनों आपस में राब्ते में इस केस फाइल के सिलसिले में, और कोशिश यही की जा रही है कि मुल्ज़मान को जो उनका जुर्म है उसके हवाले से उनको सजा भरपूर। उसने नवीद को इस सारे काम में एंगेज किया हुआ था। यास्मीन का जो किरदार था उसने उस किरदार को एक्सेप्ट किया कि उसने नवीद को अपने घर में ठहराया हुआ था। अब्दुल्ला जो था उसने अपने किरदार को एक्सेप्ट किया कि उसने अपनी नानी वालदा के साथ उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया और बाइक मोटरसाइकिल को उस पे उसने यूज किया। तो उन्होंने अपने जो उस जुर्म के हवाले से उनके किरदार थे जो कि इस प्री इवेंट जो थे इंसिडेंट थे वो तमाम उन्होंने अपने एक्शंस को इंडोर्स करवाया और उसके हवाले से जो उनके एविडेंस थे वो कलेक्शन उनकी की गई, और जो एविडेंस जो उस क्राइम के दौरान उन्होंने जो भी कमिट किया कमीशन से उनके जो उनके एविडेंस उन्होंने जनरेट किए थे उनको भी उन्होंने इंडोर्स करवाया। जी, तो ये इस वक्त जो डीएसपी डस्का है मियां आबिद रशीद वो बता रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, डिजिटल एविडेंस हैं, और प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो हैं वो एक दूसरे से राब्ते में हैं कि अगर कोई चालान में इशूज आ भी रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन उसमें जो भी इबहम होते हैं अगर उनके बारे में पुलिस को बताते हैं और कि उसको दुरुस्त किया जाए और चालान ऐसा मुरतब किया जाए कि जिससे मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके। तो उनका यही कहना है कि बहुत जल्द जो है ये चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो चालान डिले हो रहा है इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पुलिस की तरफ से चालान तैयार किया गया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं निसल मुकदमा में जिससे कि मुल्ज़मान को कहीं ना कहीं आगे चल के ट्रायल कोर्ट में रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है। सबको ना मिले, जैसे कि नवीद कसाई है उसको मरकजी मुल्ज़म इसमें ठहराया गया है, बाकी दो को पुलिस ने क्यों सहूलतकार बना दिया, हालांकि वो भी उसमें उतने ही शामिल हैं जैसे कि सुगरा और यास्मीन, क्योंकि उन्होंने ज़ारा को कत्ल करने में भी तकिया रख के कत्ल किया तो हाथ और जो टांगे हैं वो पकड़ने वाली यही थी। फिर इन्होंने टुकड़े भी करवाए, इन्होंने टुकड़े धोकर फिर वो बैग्स बंद भी की गए और पूरी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके बावजूद इनको सहूलतकारी वाला जो मामला इसमें क्रिएट करना, बार बार पुलिस की तरफ से इनको सहूलतकार बनाना, तो इससे मुल्ज़मान को आगे चल के रिलीफ मिल सकता है। सो इसके लिए प्रोसिक्यूशन का यही कहना है कि ये चालान तब जमा करवाया जाएगा जबकि मुकम्मल प्रोसिक्यूशन इससे मुतमईन होगी और ये लगेगा कि ये जो मुल्ज़मान है ये किसी सूरत सजा से नहीं बच सकेंगे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।